उरूस फ़िक्र को हम कैद से आज़ाद करते हैं, नया मज़मून नया रंगे सुखन ईजाद करते हैं। To order books at Al-Akhua, please contact +92 335 3955459। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इल्म उसूल हदीस की चंद अहम इस्तिलाहात की डेफिनेशंस पढ़ेंगे और हेडिंग्स आपके सामने होंगी। जो डेफिनेशन लिखनी होगी वो मैं बताऊंगी कि लिखनी है। वजाहत के लिए जो कुछ बताया जाए उसके लिए परेशान ना हो जाइएगा कि इतनी लंबी तारीफ़ क्या है। तो हदीस में जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं या कम इस्तेमाल होने वाले भी बताए जाएंगे, लेकिन ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं वो है सनद और मतन। सनद किसे कहते हैं? हदीस जिसको हम बोलते हैं उसके दो हिस्से होते हैं, एक सनद और दूसरा मतन। सनद की तारीफ है कि हदीस जिन अफराद के ज़रिए से पहुंचती है उनके सिलसिले को सनद कहते हैं। ये लिख लीजिए, हदीस जिन अफराद के ज़रिए से पहुंचती है उन अफराद के सिलसिले को सनद कहते हैं। और अफराद के सिलसिला सनद के बाद जो टेक्स्ट कोट किया जाता है, नकल किया जाता है, वो मतन होता है। यानी सनद के बाद हदीस के जो अल्फाज जिक्र किए जाएं, सनद के मुकाबले में उसको मतन कहा जाता है। हदीस जिन अफराद के ज़रिए पहुंचती है उनके सिलसिला को सनद कहते हैं, यानी कि रावियों के सिलसिले को। हदीस रिवायत करने वाले को रावी कहते हैं। ये ज़िम्नन जानते चले जाएं कि रिवायत करने वाला शख्स रावी होता है और जो वो बता रहा है उसको बोलते हैं मरवी। रावी रिवायत करने वाले को कहते हैं नरेटर, और जो उसकी नरेशन है वो है मरवी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस तादाद में मरवियात हैं। मरवियात का मतलब जो उन्होंने अहादीस को नकल की हैं। ठीक है, तो इसी तरह मरवी कहते हैं उसको जो उन्होंने नरेशन दी है। तो बहरहाल सनद किसको कहते हैं? रावियों के सिलसिले को, और मतन हदीस के सब्जेक्ट को, मौजू को, जो भी नकल किया गया। मिसाल के तौर पर मैं अभी एक टेक्स्ट पढ़ती हूँ, गौर से सुनिएगा। ये मैं मिसाल दे रही हूँ सनद की कि सनद किसको कहते हैं। जैसे है, अन याला बिन उबैद अन सुफियान सौरी अन अमर बिन दीनारिन अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो अन के साथ एक सिलसिला है, 4-5 लोग होते हैं आगे से आगे नकल करने वाले। अन याला बिन उबैद अन सुफियान अन अमर बिन दीनार अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अफराद के इस सिलसिले को सनद कहते हैं। अब इन्होंने जो टेक्स्ट दिया है वो है अलबैयानी बिलखियारी मालम यतफर्रक़ा। तिजारत का एक उसूल यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोट किया गया है। वो उसूल क्या है वो एक अलग बहस है। तो बहरहाल इसमें अलबैयानी बिलखियारी मालम यतफर्रक़ा, इतना सा जो है टेक्स्ट, ये है मतन। और अन के सिलसिले से जो अफराद का जिक्र हुआ वो सनद है। आप इसको यूं भी पढ़ते हैं या कभी देख सकते हैं, कभी सुनेंगे, हद्दसना कुतैबा क़ाला हद्दसना जाफ़र बिन सुलैमान अज़्ज़ुबई अन इब्न अन उबई इमरान अल-जौनी अन अबी बकर इब्न अबी मूसा अल-अशरी क़ाला समिअतु उबई बिहज़रतिल अदुव्वी। अच्छा, क़ाला से मतन शुरू हो जाता है। ठीक है, हद्दसना अखबरना अन, ये हदीस के हदीस बयान करने वाले जो रावी हैं उनके सिलसिले को सनद कहते हैं।
یہ سب کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ بتایا۔ تو حدیث کے 2 پارٹ ہیں، راویوں کے سلسلہ کو سند بولتے ہیں اور ٹیکسٹ کو متن۔ اگلی اصطلاحات ہیں روایت اور درایت۔ روایت کیا ہے اور درایت کیا ہے؟ پہلے روایت سمجھ لیں۔ روایت تو صرف حدیث کا نام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر، ان کو سند سے نقل کرنا اور سند اور متن کو درست تلفظ کے ساتھ آگے پہنچا دینا، یہ کہتے ہیں روایت کرنا۔ ٹھیک ہے، روایت حدیث نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات کو سند کے ساتھ نقل کرنا اور سند اور متن کو صحیح ضبط اور درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں روایت حدیث۔ میم ذرا اس میں لکھنے والا پارٹ بتائیے گا دوبارہ۔ روایت حدیث نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات کو سند سے نقل کرنے اور سند اور متن کو صحیح ضبط اور درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کا۔ تو روایت حدیث کا مطلب آسان ہے، یعنی حدیث بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، درست تلفظ اور الفاظ کے ساتھ، ہے نا؟ جی نہیں، درست تلفظ کے ساتھ اسی میں الفاظ آ جاتے ہیں، درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کا نام۔ اوکے۔ سو اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے کہ حدیث کو بیان کرنا روایت کرنا کہلاتا ہے۔ درایت کیا ہوتی ہے؟ درایت کے لغوی معنی پہلے جان لیں، یعنی لغت، یہ عربی کا لفظ ہے نا درایت۔ درایت کے لغوی معنی ہے جاننا۔ آپ میں سے جو لوگ عربی تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں، ان کو اتنا تو سننے میں آیا ہوگا، جب ہم کسی چیز کو کہنا چاہتے ہیں کہ میں سمجھا نہیں یا میں سمجھی نہیں، تو کیا بولتے ہیں؟ یا کہہ لیں کہ میں نہیں جانتا، لا ادری یا لا عارف۔ ٹھیک ہے، لا ادری بولتے ہیں۔ جی، لا ادری لا عارف۔ جی، تو یہ ادری پہ فوکس کیجئے، وہ اس کا مادہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، جاننا یا نہ جاننا درایت سے تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم لا لگا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں ما ادراکا، آپ کو ادراک نہیں ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے، لغت میں، تو اب یوں آپ چلتے چلتے لغت میں درایت کے قریب آ جاتے ہیں کہ درایت کے معنی میں یقیناً جاننا تو پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، درایت کے لغوی معنی جاننا ہے۔ اور اب کہیں کہ اصول حدیث میں اس اصطلاح کا کیا مطلب ہوگا؟ اصول حدیث میں درایت 2 مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ درایت حدیث سے مراد اصول حدیث ہے، یعنی پورا اصول حدیث کا علم ہے، جس میں نقل احادیث کی اقسام، اس کی شرائط، راویان حدیث کے احوال، ان کی اہلیت، صفات، احادیث کی اقسام، ان سب کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ درایت حدیث سے مراد اصول حدیث کا علم ہے، جس میں نقل احادیث کی اقسام، اس کی شرائط، راویان حدیث کے احوال، ان کی صفات، احادیث کی اقسام کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ یہ آخری لائن ایک بار ریپیٹ کر دیے گا۔ اصول حدیث کا علم ہے جس میں نقل احادیث کی اقسام اور اس کی شرائط اور راویان حدیث کے احوال، ان کی صفات اور احادیث کی اقسام کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ یہ درایت کا عام مفہوم ہے۔ لغوی معنی تو جاننا ہے، عقل و دانش سے کام لینا۔ اس سے مراد
دوسرا مفہوم میں نے کہا تھا 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو ایک تو مفہوم ہم نے جان لیا کہ یہ اصول حدیث کا نام ہے، درایت حدیث یعنی. تو دوسرے معنی کے لحاظ سے درایت کا لفظ اس سے مراد ایسے قرائن کا علم ہے. قرائن قرینے کی جمع یعنی کلو بولتے ہیں. ایسے قرائن کا علم ہے جن کا لحاظ رکھنا عقل عام اور روزمرہ انسانی تجربات کی روشنی میں کسی بھی خبر کا مقام متعین کرنے میں ضروری ہے. اسے مت لکھیے گا، یہ صرف سمجھنے کے لیے تھا. سمجھ لیں لکھنے کے لیے درایت حدیث کا مفہوم عام ہے جس میں حدیث کے اصول اور راویوں کی معرفت جیسی چیزیں شامل ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ فقہ الحدیث، مسائل کا استخراج وغیرہ بھی شامل ہیں. دوسرے معنی میں درایت حدیث کا مفہوم عام ہے جس میں روایت حدیث کے اصول، راویوں کی معرفت کے ساتھ ساتھ فقہ الحدیث اور مسائل کے استخراج وغیرہ بھی شامل ہیں. جی آپ میں سے درایت جس کو جیسی بھی سمجھ آئیے مجھے بتا دیجیے. درایت کے 2 مفہوم ہیں. ایک اس کا لغوی معنی تو ہے جاننا، اور 2 مفہومات میں استعمال ہوتی ہے. ایک ہے اصول حدیث کا علم جس میں نقل حدیث کی اقسام، اس کی اقسام، اس کی شرائط، راویان کے احوال، ان کی صفات، اور آخری کیا تھا حدیث کے؟ حدیث کی اقسام و انواع کو موضوع بنایا اقسام جاتا ہے. کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے. اور احادیث جاننا کے اور عقل و عنوان کو. دانش سے ٹھیک ہے. اقسام. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. جاننا اور عقل و دانش یہ تو لکھ لیا. اب مجھے بتائیں کہ درایت حدیث جب آپ کہیں پڑھیں تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ میرا خیال ہے کہ درایت حدیث سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک حدیث کو اچھی طرح اس کو آپریٹ کرنا کہ یہ کہاں سے چلی، کس نے اس کی روایت کی، اور یہ کتنی صحیح ہے. اس کا وہ جو 3-4 کیٹیگریز ہیں ان میں سے کون سی کیٹیگری ہے، اور اس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. بہترین ہو گیا. یہی ہے مطلب ایک حدیث ملی، اس کا پوری طرح سے آپریٹ کرنا کہ یہ کس زمانے میں جس راوی نے نقل کی ہے اس سے اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس زمانے میں مروی ہے، اور یہ حکم کون سی ہجری میں تھا، اور ایسے جو نقل کر رہا ہے کیا اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ بھی سکتا تھا یا نہیں، زمانی اعتبار سے اس کو چیک کرنا. پھر اس کے علاوہ اس حدیث کو اسلام کے، قرآن و سنہ کے مجموعی مزاج کے ساتھ کمپیئر کرنا. اس کے بعد اس کا درجہ متعین کر کے اگر مقبول ہے تو شریعہ میں اس کا جو ہے نا لاء کے طور پر اس سے کیا کیا نکالا جا سکتا ہے وہ سارا نکالنا، جس کو ہم کہتے ہیں مسائل کا استخراج. فقہ الحدیث، حدیث سے جو بھی فقہ نکلتی ہے، تو یہ سارا درایت حدیث میں آتا ہے. اسی لیے پہلا مفہوم کہا تھا کہ درایت حدیث سے مراد علم حدیث یا علم اصول حدیث ہے، کیونکہ اس میں سارے مسائل آ جائیں گے. پھر ایک عام مفہوم میں اس سے بھی عام کر کے فقہ الحدیث کو بھی اس میں شامل کر دیا، استخراج مسائل کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ درایت حدیث، درایت اصل میں جاننا، غور کرنا سے تعلق رکھتا ہے. تو جتنا کچھ بھی علماء یا محدثین حدیث سے نکال سکے اور جیسے بھی نکال سکے ان سارے طریقوں کو درایت حدیث کہتے ہیں. میم ذرا راویان کے احوال، اس میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے صفات اور راویان احوال کے میں؟ احوال یعنی ان کا جیسے کوئی بدری صحابہ تھے، کوئی فقیہ صحابہ کرام تھے، کوئی صحابی تو تھا لیکن فقیہ نہیں تھا، اور اسی طرح کسی کا زمانہ بہت دیر کا ہے تو ان سے ایسی حدیث کا نقل ہونا جو گیس کرتے تھے محدثین کہ یہ اس زمانے کے نہیں ہو سکتے، تو یہ انہوں نے کسی اور سے سنی ہے، سو لازماً انہوں نے کسی کا نام اسکپ کیا ہے. تو ایسے احوال یعنی وہ بندہ کس دور میں کس زمانے میں پیدا ہوا ہے، اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا، اس کا رہن سہن کہاں کا تھا، اس کے دوست کون کون تھے، اور اس کی تربیت کس ماحول میں ہوئی، یہ سارا چیک اپ. کریکٹرسٹکس یا پرسنالٹی آ سکتی ہے اس میں؟ وہ تو بہت بعد کی بات ہے نا.
کریکٹر اور پرسنالٹی تو بعد کی بات ہے، وہ بندہ پیدا کس قبیلے میں ہوا اور کن لوگوں سے تعلق رکھتے تھے، اس کے آباء و اجداد کیسے تھے، یا انہوں نے اسلام کب سے پایا تھا. سو اس سے یہ سب کچھ طے کرنا آسان ہوتا ہے کہ ان تک اسلام کیسا اور کتنا پہنچا ہوگا. زارا جی، ڈرائیو کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی کیا کوئی اسپیسیفک کوالیفیکیشن طے کی گئی ہیں؟ درایت کرنے والے گروہ کو محدثین کہا جاتا ہے، اور محدثین کی صفات اگر اسپیسیفک کی گئی ہیں تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں، اصول حدیث میں. شیخ الحدیث ٹائٹل کی بات ہو رہی ہے نا؟ نہیں، شیخ الحدیث تو بہت ریسنٹ ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے. کلاسیکی راہ میں محدثین ٹائٹل تھا. جی محدثین ایک الگ سے گروہ تھا، اور فقہا یہ ایک الگ گروپ تھا. جی، روایت اور درایت ہو گیا. یس. مزید اصطلاحات کے تعریف جان لیں. اس میں سب سے پہلے ہے عدل، ضبط، ثقاہت، دناعت، علت. اصل میں یہ نا کچھ صفات کے نام ہیں، اور جو استعمال ہوں گے دوسری چیزوں کی ڈیفینیشن کرنے میں. مزید کچھ اور سیکھنے میں یہ لفظ استعمال ہوں گے، اس لیے میں نے الگ سے ان اصطلاحات کو جاننے کے لیے یہ رکھا کہ ان کو پہلے جان لیں. عدل آپ کے حساب سے کس کو کہتے ہیں، آپ لوگوں کی جانکاری کے مطابق؟ سچے ہو. یہ عام مفہوم ہے. کوئی بندہ انصاف عادل ہے، پسند، عدل ہے، انصاف مطلب اپنے پسند. لیے لوگوں کے لیے وہ پسند کرتا ہو جو اپنے لیے پسند کرے. عدل صحیح ہے. یہ سارے اس کے لغوی معنی میں آ جاتے ہیں. اصول حدیث میں جب کبھی بھی ہم عدل یا عادل پڑھیں گے، اس کا مطلب ہوگا کہ یہ ایک راوی کی صفت ہے. ایسا راوی جو نہ صرف گناہوں سے بچنے والا ہو، بلکہ اس سے ایک درجہ اوپر کہ وہ دناعت جیسی باتوں سے بھی بچتا ہو. دناعت نمبر 4 پہ جو لکھا ہے، دناعت کہتے ہیں ایسی باتیں جو شرعاً تو جائز ہوتی ہیں لیکن خلاف تہذیب ہوتی ہیں، معاشرے میں تہذیب اور شائستگی کے خلاف سمجھی جاتی ہیں. اس بندے سے ایسی بھی کوئی حرکت سرزد نہیں ہوتی جو معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہو، چاہے جائے کہ وہ شرعاً گناہ ہو. عادل اصول حدیث میں راوی کی ایک صفت ہے عدل، جس سے مراد کہ وہ راوی نہ صرف گناہوں سے بچتا ہو بلکہ دناعت کی باتوں سے بھی بچتا ہو. جیسے راستے پر چلتے ہوئے ایسے ہی چلتے چلتے چیز کوئی کھانا، اب اس میں گناہ تو کوئی نہیں ہے لیکن نامناسب حرکت ہے، بس ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں. تو یہ ایک صفت ہے راوی کی. جی بتائیے مثال. کہ جیسے گھر میں 2 بڑے بات کر رہے ہیں، یہ نامناسب ہوتا ہے کہ انٹرفیئر کر دینا جب تک انہوں نے اجازت نہ دی ہو. جی صحیح. نہ صرف 2 بڑوں کے بیچ کہیں بھی کوئی مجلس ہو رہی ہے، کوئی بات چل رہی ہے، مطلب اپنے برابر کے ہوں چاہے، تب بھی بات ٹوکنا مناسب نہیں ہے، حالانکہ یہ گناہ تو نہیں ہے. تو عدل ایسی صفت ہے راوی کی کہ گناہوں سے تو وہ گناہوں سے تو بچتا ہی بچتا ہوگا وہ راوی، دناعت کی باتوں سے بھی بچتا ہوگا. دناعت سمجھ میں آ گیا؟ دناعت کہتے ہیں خلاف تہذیب بات کو. دوسرا ہے ضبط. ضبط کہتے ہیں راوی کی یہ صفت ہو کہ وہ سنی ہوئی بات کو کمی بیشی اور ملاوٹ سے محفوظ رکھ سکتا ہو. ایگزیکٹ ویسے ہی یاد ہو اس کو. کمی بھی نہیں، اسی لیے بولا کمی بیشی. ٹھیک ہے،
نہ بڑھائے گا نہ کچھ کم کرے گا اور ملاوٹ سے بھی محفوظ رکھے گا، یعنی تاثر بھی دوسرا نہیں دے گا، تاثر بھی کوئی اور نہیں دے گا، کوئی اشارہ بھی تھا تو وہ بھی ویسے ہی کوٹ کرے گا، یہ اس کا تو ضبط ہے۔ تو اس میں ہم ان راوی کو نہیں لیں گے جو یہ مطلب میموری جن کی تھوڑی ویک تھی اس وقت میں، یا جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بھول جاتے ہیں۔ میں دوہرا دوں کہ کن راویوں سے روایت لینی ہے اور کن سے لی ہوئی روایت کس درجے کی ہے، یہ سارا کام ہو چکا ہے، اور ہم نے اب ان کتابوں کو کھنگالنا ہے۔ ہم اصول حدیث اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اس لائق ہو جائیں کہ وہ کتابیں پڑھ سکیں، اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایسے راویوں سے روایت لینے میں احتیاط کی جاتی تھی، تبھی تو یہ اصول رکھے گئے۔ اصول حدیث کے یہ جو اصول ابھی ہم جن کی صفات کے معنی سمجھ رہے ہیں، یہ صفات اسی لیے طے کی گئی تھیں کیونکہ معاملہ شریعہ کا تھا، معاملہ امت کے مستقبل کا اور دین کا تھا، تو بہت سخت شرائط رکھی گئی، اسی لیے عادل ہونے جیسی شرط رکھی گئی کہ عادل کا مطلب نہ صرف وہ گناہوں سے بچنے والا ہو بلکہ دناعت کی باتوں سے بھی بچتا ہو۔ اور دوسرا ہے ضبط۔ ضبط یعنی راوی کی یہ صفت ہو کہ وہ سنی ہوئی بات کو کمی بیشی اور ملاوٹ سے محفوظ رکھ سکتا ہو، اصطلاح میں اس کو ضبط کہتے ہیں۔ ثقہ راوی کیا ہوتا ہے؟ ثقہ راوی ہوتا ہے جس میں جو کامل العدل ہو، یہی والا عدل جو ابھی ہم نے سیکھا ہے، کامل العدل ہو، کامل الضبط ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہر طرح سے باعتبار معتبر۔ ثقہ راوی وہ ہوتا ہے جو کامل الضبط، کامل العدل اور ہر طرح سے معتبر۔ علت کسے کہتے ہیں؟ علت روایت میں پائی جانے والی ایسی پوشیدہ کمزوری کو کہتے ہیں جس سے صرف اہل فن ہی واقف ہو سکیں۔ اب آپ کہیں گے فن کون سا؟ فن حدیث کا، حدیث کے علم کا۔ علت روایت میں پائی جانے والی ایسی پوشیدہ کمزوری کو کہتے ہیں جس سے اہل فن ہی واقف ہو سکیں۔ اس کی مثال صرف سن لیں، ایک سند ہم پڑھتے ہیں جیسے ان یعلا بن عبید عن سفیان الثوری عن عمرو بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ روایت وہی ہے جس میں سند اور متن سمجھایا گیا ابھی، لیکن علت سمجھنے کے لیے سند دوبارہ سن لیں۔ نام ان یعلا ابن عبید عن سفیان الثوری عن عمرو بن دینار عن ابن عمر، یعنی ابن عمر سے سنا عمرو بن دینار نے، ان سے سفیان ثوری نے، ان سے یعلا بن عبید نے، ٹھیک ہے۔ اس روایت کی سند میں تمام رجال ثقہ ہیں، لیکن علت ہے اس میں، اور وہ کون سی علت ہے؟ کہتے ہیں کہ یعلا بن عبید کو وہم ہوا ہے، اصل میں راوی عمر کے بھائی عبداللہ بن دینار ہیں، جبکہ یعلا بن عبید نے عبداللہ بن دینار کی بجائے عمرو بن دینار کہہ دیا ہے۔ اب یہ بات سوائے ایکسپرٹس کے کوئی نہیں جانے گا۔ اس یہ ریپیٹ کیجیے گا معمولی میم وہم علت۔ کی بنا پر علت کی ڈیفینیشن، نہیں جو آپ نے ابھی وہ ایگزامپل میں سے نکالی ہے علت وہ۔ جی یعلا بن عبید کو وہم ہوا ہے، اس وہم کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں علت ہے۔ وہ وہم کیا ہے؟ اصل میں اس کے جو راوی عمر کے بھائی ہیں وہ عبداللہ بن دینار ہیں، اور یعلا بن عبید نے عبداللہ بن دینار کی بجائے عمرو بن دینار کہہ دیا ہے۔ میں اب سند دوبارہ پڑھ رہی ہوں۔ ان یعلا بن عبید عن سفیان الثوری عن عمرو بن دینار عن عمرو بن دینار عن ابن عمر، یعنی ابن عمر سے عمرو بن دینار کی بجائے یہ بات عبداللہ بن دینار نے سنی تھی، اور یعلا بن عبید روایت کرتے ہوئے عبداللہ کہنے کی بجائے انہوں نے عمرو بن دینار کہہ دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ، اب یہ اصطلاحات جان لینے کے بعد
جب ہم نے جان لیا کہ حدیث کسے کہتے ہیں اور راویوں کی چند صفات ہم نے پڑھی ہیں کہ ان کے مطلب کیا ہوتے ہیں، اب جان لیں کہ مقبول حدیث کسے کہتے ہیں اور مردود حدیث کسے کہتے ہیں۔ مقبول وہ حدیث ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت صحیح ہو۔ مقبول وہ حدیث ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت صحیح ہو، خواہ اس کا علم سند سے ہو یا درایت سے، ایسی حدیث حجت ہے۔ مردود وہ حدیث ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت درست مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ مردود وہ حدیث ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت درست معلوم نہیں ہوتی، خواہ وہ سند میں ضعف کی بنا پر یا درایت کی بنا پر۔ سند میں ضعف کی بنا پر یا درایت کی بنا پر۔ سند میں ضعف کی مثال ایسے ہو سکتی ہے جیسے کہ 60 ہجری میں پیدا ہونے والا کوئی راوی کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، یا کہہ لیں کہ 18 19 20 ہجری میں بھی پیدا ہونے والا راوی یہ کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیونکہ 18 19 20 ہجری میں پیدا ہونے والا جو راوی ہے صحابی تو ہو ہی سکتا ہے، لیکن اس کی عمر اتنی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سن کے یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ سند میں ضعف کی بنا پہ، سند میں کوئی کمزوری ہے کہ اس میں کوئی ایسا آدمی آ گیا ہے، ایسا بندہ روایت کر رہا ہے جس کو وہ اپنا استاد کہہ رہا ہے کہ جس سے نقل کر رہا ہے، اس سے ملنا حقیقت میں واقع میں پایا نہیں جاتا۔ کوئی کہے کہ میں نے فلاں شخص سے یہ روایت سنی اور تحقیق سے پتہ چلے کہ یہ بندہ تو اس علاقے میں پایا جا نہیں سکتا، یہ تو فلاں جگہ کا رہنے والا تھا، اس کی ملاقات ان سے ممکن نہیں، یا پتہ چلے کہ یہ بندہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو یہ ان سے کیسے روایت کر سکتا ہے۔ ایسی کوئی کمزوری سند میں ہو، اس کو کہتے ہیں سند کا ضعف، ٹھیک ہے۔ تو مردود وہ حدیث ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت درست معلوم نہیں ہوتی، خواہ وہ سند میں ضعف کی بنا پر ہو یا درایت کی بنا پر۔ جی، حدیث کی اقسام۔ حدیث کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ حدیث کو خبر کہہ سکتے ہیں، بلکہ خبر کہنا ذرا عام مفہوم ہے، اس میں صحابہ کے بھی اقوال و افعال آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حدیث کی 2 قسمیں ہیں بنیادی طور پر، خبر متواتر اور خبر واحد۔ خبر متواتر کو پہلے سمجھ لیں کیونکہ خبر واحد میں آگے خاصی تفصیل ہے۔ خبر متواتر، تواتر اصل میں لغوی معنی تواتر کا ہے مسلسل ہونا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پے در پے ہونا، اور اسی تواتر سے متواتر لفظ نکلا ہے۔ اصطلاح میں متواتر وہ حدیث ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہر طبقے میں اتنی بڑی جماعت نقل کرتی آئی ہو کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو۔ اصطلاح میں متواتر وہ حدیث ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہر طبقے میں اتنی بڑی جماعت نقل کرتی آئی ہو کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو، وہ ہے خبر متواتر۔ جیسے ایک حدیث ہے
नज़र अल्लाहु रअन समिया मकालती, तरोताज़ा रखे अल्लाह ताला उस शख्स को जिसने मकालती मेरी बात सुनी। तफसील है इस आगे लंबी हदीस है। ये हदीस 30 सहाबा से मनकूल है, 30 सहाबा से। इसी तरह एक हदीस है, मन कज़्ज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मुझ पर झूठ बांधा जानबूझकर तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसको 62 सहाबा कराम ने नकल किया, 62 सहाबा ने नकल किया, और उनमें अशरा मुबशरा भी शामिल हैं। फिर ये तवातुर लफ्ज़ों में भी हो सकता है और अमल में भी हो सकता है। यानी कोई ऐसा टेक्स्ट है जो तवातुर के साथ नकल होता आया, वो खबर मुतवातिर, और उसको भी खबर मुतवातिर कहते हैं कि जो कोई अमल तवातुर के साथ नकल हुआ है। अमल जैसे नमाज पंजगाना कह लें, 5 वक्त की नमाज, ये ऐसा अमल है इतनों ने किया और इतनों ने आगे देखकर नकल किया है कि सबका झूठ पर इत्तफाक नामुमकिन है। तो ये तवातुर लफ्ज़ी या तवातुर मानवी ये दोनों हो सकते हैं। बहरहाल इतनी तफसील में ना जाएं, दोनों का मतलब सेम ही है कि मुतवातिर उस हदीस को कहते हैं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक हर तबके में एक बड़ी जमात ने नकल किया हो। इतनी बड़ी जमात कि आदतन वो सारे झूठ पर जमा नहीं हो सकते। ऐसी भी अहादीस हैं जिनको 70 सहाबा ने नकल किया है। कोई ऐसे मजमून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल हुए हैं जिनमें रिवायात के थोड़े बहुत लफ्ज़ों के फ़र्क के साथ मजमून सेम है, जैसे सिलसिला नबूवत के ख़त्म हो जाने के मुतालिक जो भी रिवायात हैं। ऐसे ही कुर्ब क़यामत में मसीह अलैहिस्सलाम के नाजिल होने से मुतालिक रिवायात हैं। ये इतनी सारे मतलब लफ्ज़ के एक आध फ़र्क से ये मजमून इतने लोगों ने नकल किया है कि ये तवातुर के दर्जे में जाता है। मैम एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी, तवातुर का दर्जा होने के लिए सिर्फ उसको असहाब से रिवायत होना ज़रूरी है? हमने पढ़ा है कि हर तबके में। हर तबके में अगर लिया जाए तो वो मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है, हमारे स्कूल के वो छोटी उर्दू की क्लासेस में उर्दू की बुक में वो एक वाकया लिखा होता था जो कि बाद में पता लगा कि ये ज़ईफ था, वो बुढ़िया का जी, कूड़ा फेंकना। लेकिन मतलब जी। वो भी तवातुर की कैटेगरी में आएगा क्योंकि हर तबके में वो बयान किया गया। तबके से मुराद हदीस रिवायत करने वाले तबके। ओके ओके, ठीक ठीक। जैसे पहला तबका सहाबा का, दूसरा उनके शागिर्द यानी ताबईन का, तीसरा उनके शागिर्द यानी तबाई ताबईन का। ठीक हो गया। कम और ज़्यादा की जो कैटेगराइजेशन है वो खबर वाहिद में कर लेते हैं। मुतवातिर तो वही हदीस होगी जिसको एक बड़ी जमात ने नकल किया है, और अरबी में 3 से 10 के दरमियान तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 रावी रह जाएंगे ना किसी भी एक तबके में तो उसके लिए एक दूसरी इस्तिलाह है। ठीक है। मैं दोबारा क्लियर कर दूं, हर तबके में यानी इन तबकों से मुराद आज के तबके नहीं होंगे कि आज एक चीज़ मशहूर हो गई इस्लाम के नाम पर तो वो मुतवातिर हो गई, ऐसा नहीं है। मुतवातिर का दौर हम सहाबा से शुरू करेंगे और फिर ताबईन और फिर तबा ताबईन, ठीक है। तो उन ज़मानों में यानी 3-4 सदी हिजरी तक जो चीज़ मुसलसल नकल होती आई है एक बड़ी जमात से। अब आज का तो लेंगे तो आज तो कुछ भी मशहूर हो जाता है। खबर वाहिद, खबर वाहिद खबर मुतवातिर की ऑपोजिट है। क्या मतलब होगा? जो मुतवातिर के साथ ना हो। जी, जो अहादीस तवातुर के साथ मनकूल ना हो उनको खबर वाहिद कहते हैं। जो अहादीस तवातुर के साथ मनकूल ना हो उनको खबर वाहिद कहते हैं। और हमारे पास ज़्यादातर खबर वाहिद ही होती है, ज़्यादातर। खबर वाहिद की तारीफ तो बता दिया कि जो मुतवातिर नहीं वो खबर वाहिद है। तो खबर वाहिद की
तीन किस्में हैं, मरफू, मौकूफ, मक़तू। खबर वाहिद को मुख्तलिफ तरह से इसकी तकसीम होगी। पहली तकसीम इंतहाए सनद के एतबार से। इंतहाए सनद यानी ये सिलसिला सनद किस पर जाकर ख़त्म होता है, रावियों का सिलसिला सनद कहाँ जाकर ख़त्म होता है, इसको बोलते हैं इंतहाए सनद। तो इंतहाए सनद के एतबार से खबर वाहिद तीन तरह की होती है, मरफू, मौकूफ, मक़तू। मरफू वो हदीस है जिसमें सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होती हो। वो हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल या तकरीर का जिक्र हो। मौकूफ वो हदीस है जिसमें सहाबी के कौल, फेल या तकरीर का जिक्र हो। मक़तू वो है जिसमें ताबई के कौल, फेल या तकरीर का जिक्र हो। मरफू की सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होती है, मौकूफ की सनद सहाबी पर ख़त्म होती है, मक़तू की सनद ताबई पर ख़त्म होती है। जी, इंतहाए सनद के एतबार से खबर वाहिद की तीन किस्में हैं, मरफू, मौकूफ, मक़तू। मरफू वो हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल या तकरीर का जिक्र हो। मौकूफ वो हदीस है जिसमें सहाबी के कौल, फेल या तकरीर का जिक्र हो। और मक़तू वो हदीस है जिसमें ताबई के कौल, फेल या तकरीर का जिक्र हो। यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।